अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वत्तक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मअरूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर व तुअमिनूना बिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। मोहतरम व मुकर्रम हाज़िरीन, नाज़रीन, सामिईन, भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हमारी माँ बहनों और ख़ुसूसन मेरे ख़ानदान के तमाम अफराद को जो है आपके गोश गुज़ार करने के लिए कुछ अहम बातें, दीनी बातें जो है आपके रूबरू पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये दरअसल ये एक वाक़या है कि 1970 पर 8 में मेरे खुसर हज़रत के अबू बकर मुस्लियार रहमतुल्लाहि अलैह, वो जो है मुझे और मेरे भाई को, मेरे भाई मौलाना नज़ीर अहमद उस्मानी, तो उनको हम दोनों को जो है बुलाकर बोले कि बेटे, दरअसल मद्रास में एक सेमिनार होने वाला है उलमा का, तो उसमें बड़ी कसीर तादाद में उलमा आने वाले हैं। वो सेमिनार में जो है वो जो इजलास वगैरह जो भी हो रहा है, उसकी सदारत के लिए मुझे मदऊ किया गया है। वो सेमिनार की सदारत मुझे करना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा किताबचा मैं बनाया हूँ, ये मलयालम में है, ये आप देख सकते हैं। तो इस किताबचे को आप दोनों भाई मिलकर उर्दू में इसका अगर तर्जुमा कर देंगे तो वो प्रिंट कराकर तकसीम करेंगे। उससे केरला में इस्लाम कैसा आया उसका तज़किरा भी आ जाएगा, और पहली मस्जिद जो है माडाई मस्जिद जो कुडंगल्लूर में है उसका भी तज़किरा आ जाएगा। और उसके अलावा वो किताबचे के अंदर एक वाक़या इसका भी मैं शामिल कर लिया हूँ कि कौन है वो सामी अय्यप्पा, उसका तज़किरा भी जो है वो मैं उसके अंदर शामिल कर लिया हूँ। ये आप देखिए। अब उसका तर्जुमा अगर आप कर लिए तो उर्दू में मैं उसे प्रिंट कराकर वो सेमिनार में तकसीम कराऊंगा। तो हम दोनों भाई तैयार हो गए, मौलाना नज़ीर अहमद उस्मानी और ये आजिज़ निसार अहमद उस्मानी। हम दोनों साड़ू भी हैं और हम दोनों जो है के अबू बकर मुस्लियार रहमतुल्लाहि अलैह के दामाद हैं। तो ये सआदत हमें उनकी जानिब से मिल रही है, तो बड़ी बखुशी जो है हम कबूल कर लिए। कबूल करने के बाद वो तर्जुमे का काम हम लोग शुरू किए, तर्जुमा किया। तो तर्जुमा करने के बाद ये बातें मालूम हुई। खैर, तर्जुमा करके उनको दे दिया गया, तो जो बातें हमें वो किताबचे से मालूम हुई वो मैं आप तमाम के इल्म में लाने के लिए ये मेरा वीडियो जो है रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहा हूं। ये वाक़या बड़ा जो है दिल को मोह लेने वाला, दिल को लगने वाला वाक़या है।
اس لیے جو ہے میں بہت بہتر سمجھا، مناسب سمجھا کہ میں آپ تک یہ بات پہنچاؤں۔ یہ کیرلا کے راجا تھے، وہ غیر مسلم تھے، چیرمان پیرومال ان کا نام تھا کیرلا کے راجا کا، اور وہ ان کا جو ہے پائے تخت تھا کوڑنگلور، کیرلا کا ایک علاقہ ہے، وہ وہاں پائے تخت تھا وہ، تو وہاں جو ہے وہ رہتے تھے۔ وہ راجا جو ہے رعایا پرور تھے، انصاف پسند تھے، اور رعایا کی بہت مدد بھی کرتے تھے، خدمت بھی کرتے تھے، دل بڑا صاف تھا، اور رعایا بھی ان کو بہت زیادہ چاہتی تھی۔ یہ واقعہ جو ہے ایسا ہے کہ ایک دن 14ویں رات تھی، راجا محل کے باغیچے میں جو ہے وہ جھولا ڈالا ہوا تھا، وہ جھولا میں راجا اور رانی دونوں بیٹھ کر جو ہے جھولا جھولتے ہوئے بہت مسرور ہو رہے تھے۔ تو رانی جو ہے جھولتے ہوئے ذرا سر اوپر یوں اٹھا کر یوں دیکھے تو چاند، 14ویں رات کا چاند تھا، بڑا پیارا خوبصورت تھا۔ ایک وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا اس طرف، ایک ٹکڑا اس طرف چلا گیا۔ حیران ہو گئی رانی، اتنے میں پھر وہ دونوں ٹکڑے آ کر جڑ گئے۔ رانی کو یقین نہیں آیا، راجا کو فوراً بولے، رانی راجا یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں؟ تو راجا بولے، کیوں کیا بات ہے؟ میں اوپر دیکھ رہی تھی تو ایک چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، اور چاند ادھر ادھر ہو گیا آدھا آدھا، اور پھر واپس جا کر جڑ گیا، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا ہے۔ راجا بولے، یہ رانی آپ کی آنکھوں کا کچھ دھوکہ ہے، کچھ وہم ہو گیا ہے آپ کو، ویسا کچھ ہو نہیں سکتا، چاند ٹکڑے ہو جانا اور پھر الگ ہو جانا پھر جڑ جانا یہ سب انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتا، یہ آپ کا واہمہ ہے، آپ کو اس قسم کا محسوس ہوا ہو سکتا ہے مگر ویسا نہیں ہے۔ تو رانی بولے، نہیں میں ویسا دیکھی باقاعدہ کر کے۔ خیر وہ بات جو ہے وہ ہو گئی، چلی گئی۔ پھر وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے راجا اور رانی جھولا جھولتے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں دربان آیا، محل کا دربان، گیٹ کیپر۔ تو دربان آیا، دربان آ کو سامی کو، یہ اکثر جو ہے غیر اقوام میں ہر ایک بڑے آدمی کو، بزرگ آدمی کو، یا مذہبی آدمی کو، یا خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کو سامی کے نام سے ہی وہ کرتے ہیں، وہ ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جو ہے مسلمانوں میں بھی سجدہ تھا، ماں باپ کا سجدہ تھا، بیوی شوہر کو سجدہ کرتی تھی، اور بڑے بزرگوں کو سجدہ کرتے تھے، اسے تعظیمی سجدہ بولتے ہیں۔ تو اس زمانے میں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمیٹیشن بتا دیا، قائم کر دیا کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں کیا جا سکتا۔ ورنہ آپ کو جو ہے پرانے واقعات میں، اب قرآن کے اندر تذکرہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی بیوی کا، حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ 9 بھائی تھے وہ، اور یوسف علیہ السلام کے سگے ایک بھائی تھے، اور خود یوسف علیہ السلام وہ تھے۔ تو واقعہ باقاعدہ ہے کہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے سورہ یوسف میں، کہ یوسف علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں اور والد کو سناتے ہیں، تو والد سن کر بولتے ہیں، بیٹے یہ خواب کسی کو نہیں سنانا، یہ خواب اگر سنیں گے تو تمہارے بھائیاں خود تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، اس کے واسطے کسی کو مت سناؤ۔ لہذا یوسف علیہ السلام نہیں سنایا، وہ بولے کہ اس کی تعبیر میں انشاءاللہ تمہیں دوں گا، یہ خواب کی تعبیر ہے مگر وہ بعد میں دوں گا، اب نہیں، کر کے بات کو وہیں موقوف کر دیتے ہیں۔
تو بڑی لمبی تفصیل ہے جو یوسف علیہ السلام کو بھائیاں جو ہے وہ لے جا کر کنویں میں ڈھکیل دیتی ہیں، پھر وہاں سے لوگ وہاں سے گزرتی، ایک قافلہ آتا ہے تو کنویں میں سے پانی نکالنے کے واسطے ڈول ڈالے تو دیکھے تو بچہ ہے، خوبصورت بچہ، تو فوراً وہ بچے کو ڈول میں سے چڑھا کر نکالتی، باہر نکالتی، بڑا خوبصورت بچہ ہے، بولتی ہماری تو الحمدللہ پونجی ہو گئی، دولت ہو گئی، یہ بچے کو جو ہے مصر کے بازار میں لے جا کر جب بیچیں گے تو خوب پیسہ ملے گا ہمیں، کیا کر کے تو وہ لے جا کر غلاموں کو بیچنے کا خریدنے کا دور تھا وہ، تو جا کر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر جاتی ہیں، خیر وہاں بیچتی ہیں، پھر بڑی لمبی تفصیل ہے، بعد میں آئندہ چل کر جو ہے یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ ہو جاتی ہیں، جب خزانے کے اوپر بیٹھتے ہیں، کیا وہ زراعت کے منسٹر ہو جاتے ہیں، تو جب قحط سالی ہوتی تو سب لوگ آتے ہیں اناج لے کو جانے کے واسطے، اعلان ہو جاتا ہے کہ آؤ سب لوگ آؤ، قحط سالی کے اندر کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اناج تقسیم کیا جا رہا ہے، آپ لوگوں کو جو بھی آئیں گے ہر فرد کو اتنا اناج جو ہے مفت دیا جائے گا، تو سارے لوگ آتے ہیں مفت اناج دیتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام کے وہ بھائی بھی آتے ہیں جنہوں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈھکیل ڈالے تھے، تو وہ بھائی بھی آتے ہیں، یوسف علیہ السلام اپنی شناخت نہیں دکھاتے اور پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو ہم فلانی جگہ سے آئے ہیں، کنعان شاید کچھ نام ہے وہ علاقے کا جہاں یوسف علیہ السلام کے والدین رہا کرتے تھے، تو وہاں سے ہم آئے ہیں، بہت تکلیف ہے، پریشانی ہے، اچھا تم کتنے بھائی ہیں؟ ہم اتنے بھائی ہیں، تمہارے ماں باپ ہمارے والد اندھے ہو گئے ہیں اور گھر کے اندر گھر میں رہتے ہیں، اندھے کس لیے ہوئے؟ تو وہ ان کا ایک بیٹا تھا، اسے جو ہے وہ گھر سے بھاگ گیا، وہ اب کچھ نہ کچھ بولنا نا، گھر سے بھاگ گیا، اس کی یاد میں جو ہے انہوں روتے روتے ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی، تو بہرحال وہ انہوں بولتے ہیں کہ ان کو بھی بلا کر لانا تو ان کا اناج بھی ملے گا، بولتی ہیں وہ اندھے ہیں نہیں آ سکتے، تو ٹھیک ہے میں اناج دیتا ہوں، اور بعد میں ان کو بلا کر لے کر آنا، نہیں اندھے ہیں انہوں نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے، اپنا جبہ اتارتی یوسف علیہ السلام، اتار کر لپٹ کر دے دیتی، یہ لے کر جاؤ، یہ لے کر جاؤ، ان کے چہرے پر ڈالو، چہرے پر ڈالو تو ان کی آنکھوں کی بصارت آ جائیں گی، بعد ان کو لے کر آؤ، تو خیر ویسا کرتی ہیں، بصارت آ جاتی، ویسا جا کر وہ جبہ چاہے سر پر ڈالتی تو وہ بصارت آ جاتی، اور یعقوب علیہ السلام وہ جبہ آ رہا ہے بہت دور سے، تو تب بھی بولتے کہ یہ میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ان تفندون کو تو مجھے خوشبو آ رہی ہے، کس کی؟ میرے یوسف کی، میرے بیٹے کی، بولتے وہ تو جانور پھاڑ دے کھا گئے، صبح ہو گیا، اب کہاں سے بیٹے کی خوشبو ہے کہ تم نہ، تو بولتے نہیں مجھے یقین ہے میرا بیٹا ہے زندہ، اور یہ تم لوگوں کی جانب سے کچھ شرارت ہوئی ہے، بہرحال میرا بیٹا زندہ ہے، میرا بیٹا اس کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں، تو بالکل ویسا بھائیاں جو ہے وہ جبہ لے کر آتے ہیں، لا کر ویسا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد بصارت آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے آنکھیں کی، اندھے ہو گئے تھے اب آنکھیں نظر آ رہی ہیں، تو بہرحال جاتے ہیں سب مل کر، تو ماں باپ اور 9 بھائیاں پورے مل کر جاتے ہیں، جا کر جو ہے یوسف علیہ السلام سے ملاقات، معلوم نہیں کون یوسف علیہ السلام کون نہیں کیا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، بادشاہ ہی، فائنانس منسٹر، راشن کے منسٹر، کیا وہ کرشی کے منسٹر، کیا وہ منسٹر، ہاں، تو وہ جو ہے ان سے ملنے کے واسطے جانا ہے، اناج لے کر آنا ہے، بس اتنا ہی، تو وہاں جاتے ہیں، وہاں جانے کے بعد جو ہے یوسف علیہ السلام اپنا تعارف کراتے ہیں، میں فلانا ہوں، میں یوسف ہوں، یہ میرے باپ ہیں، میری ماں ہیں، یہ میرا بھائی ہیں، دیکھو، تو سب کے سب آ کر سجدہ کرتی ہیں یوسف علیہ السلام کو، تب یعقوب علیہ السلام بولتی ہیں بیٹے یوسف، وہ جو خواب دیکھے تھے تمہیں بچپن میں، وہ بچپن میں جو خواب دیکھے تھے یہی نشانی ہے کہ چاند اور سورج
اور ستارے آकर تمہیں سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج میں اور میری بیوی اور ستارے یہ تمہارے بھائی ہیں، تم نہ سجدہ کر رہی ہیں۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں جو ہے سجدہ ہوتا تھا بڑوں کا، بزرگوں کا وغیرہ سب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو روک دیا۔ بہرحال تو بالکل اسی طریقے سے یہاں جو ہے پورا چاروں طرف کفر کا دورہ تھا، کوئی مسلمان ایک کلمہ گو یہاں نہیں تھا ہندوستان کے اندر۔ تو مگر وہ راجہ بہت اچھے تھے، چیرمان پیرمال، تو وہ راجہ کی بیوی جو ہے وہ کھلا دیکھتی کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو راجہ جو ہے اس بات کو نہیں مانتے۔ ہوتے میں دربان جب آتا ہے، دربان آ کر جو ہے راجہ کو سناتا ہے کہ سامی کچھ لوگ آ گئے ہیں، انہوں بہت زیادہ پریشان ہیں، وہ آپ کی فکر کرتے ہوئے روتے ہوئے آئے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو چیرمان پیرمال جو ہے چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے آدھی رات ہو، کوئی بھی اگر آتی ہیں رعایا آتے ہیں تو فوراً ان کو ان کی بات بلاتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ تو بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ تمام کو دربار حال میں بٹھا کر میں آ رہا ہوں۔ تو دربار حال میں ان کو بٹھا دیتے ہیں، پھر راجہ جاتے ہیں، راجہ گئے تو سب سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد راجہ بیٹھ کر پوچھتے ہیں کہ بتائیے کیا بات ہے؟ بولتے ہیں سامی آپ ہمارے واسطے زندہ رہنا ہے، آپ کو خدا سلامت رکھنا ہے، آپ کی لمبی عمر ہونا ہے، آپ کی حکومت اور پروان چڑھنا ہے، ترقی کرنا ہے، ایسے میں کوئی ایسی ویسی انہونی بات نہیں ہونا۔ ہمیں جو ہے دراصل ایک انہونی بات دیکھے تو آپ کو سنانے کے واسطے ہم آ گئے۔ تو بولتے ہیں کیا انہونی بات دیکھے؟ تو بولتے ہیں ہم اتنے افراد جتنے بھی آ کر ہیں، شاید 7-8 افراد تھے وہ، اور جتنے بھی آ کر ہیں ہم سب دیکھے ہیں کہ چاند تھوڑی دیر پہلے 2 ٹکڑے ہوا، ادھر اور ادھر چلا گیا اور پھر واپس آ کر جڑ گیا۔ یہ سن دیکھ کر ہماری اوسان خطا ہو گئے، کہیں ہماری حکومت کو زوال تو نہیں، کہیں کچھ نقصان وغیرہ کی نشانی تو نہیں، یا ہمارے راجہ کو کچھ پریشانی وغیرہ آنے والی ہے، ایسا تو نہیں۔ تو اس واسطے جو ہے ہم سنانے کے واسطے آ گئے۔ تو راجہ بولتی ہیں بہت اچھا، یہ بات میری بیوی جو ہے مہارانی سنائے، مگر اس بات کو میں نظر انداز کر دیا، میں سمجھا کہ ان کا واہمہ ہے۔ اب آپ لوگوں کی جانب سے بھی یہ بات آ رہی ہے تو یقیناً وہ صحیح بات ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اب ایک کام کریں گے، ہمارے نجومیوں کو بلاؤ، وہ فال کھول کر دیکھنے والے جو نجومیاں رہتی ستاروں سے، ان کو بلاؤ۔ تو اس دور میں ویسا تھا، جو بھی راجائیں بڑے بڑے جو رہتے تھے ان کے ساتھ نجومیوں کی ایک گروپ رہتی تھی۔ تو کسی کے ساتھ 1 نجومی رہتا تھا، کسی کے پاس 2 نجومی، کسی کے پاس 3-4 نجومیاں ساتھ میں رہتے تھے۔ کبھی اس قسم کا موقع ہوا تو وہ نجومیاں جو ہے وہ پورا اس سے تحقیق کر کے، ستارے سے تحقیق کر جو بھی ہے وہ بتا دیتے تھے۔ تو یہ راجہ کے پاس 11 نجومیاں تھے، تو 11 کے 11 کو بھی بلاؤ فوراً۔ تو رات کو ہی جو ہے آدھی رات کو نجومیوں کو بلا بھیجے، وہ نجومیاں پورے آ گئے۔ تو راجہ سنا یہ کیا ماجرا ہے، دیکھو فوراً کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ دیکھے ہیں، گواہ ہیں انہوں۔ تو کیا ماجرا ہوا، کہیں کو ایسا ہوا کیا دنیا ختم ہونے والی ہے یا کچھ مصیبت آنے والی ہے، کوئی طوفان وغیرہ کی علامت ہے، نہیں معلوم۔ بہرحال دیکھو، اب یہ نجومیاں بیٹھ کر انڈیویجول الگ الگ بیٹھ کر دیکھتی، انہوں ان کی تحقیق کرتی۔ تو کافی دیر تک تحقیق کرنے کے بعد وہ سارے کے سارے جڑ کر بولتی کہ کیسا کرنا، بولتی کہ یہ سارے نجوموں کا مجموعہ جمع کر 1 نجومی کے پاس دو۔ تو وہ سارا جو ہے 1 نجومی کے حوالے ہوتا ہے، تو وہ آ کر راجہ کو سناتی، اور یہ بات جو ہے میں جو سنانے جا رہا ہوں سنہری حرفوں میں لکھ کر رکھنے کی بات ہے۔ اور نجومیوں کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں راجہ کے سامنے، وہ نجومیاں بولتی ہیں سامی ایسا ہمارے تحقیق سے، کیلکولیشن سے ایسا لگ رہا ہے
کہ کھجور کی سرزمین میں ریگستان کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک سچا پیدا ہوا ہے۔ کھجور کی سرزمین میں ریگستان کے علاقے میں ایک سچا پیدا ہوا ہے، وہ سچا اپنی سچائی کا ثبوت چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا ہے۔ بادشاہ سن کر حیران ہو جاتی، اتنی بڑی سچائی، وہ کون ہے، کیا ہے، یہ ذرا تحقیق کرو۔ بس وہی عرب ہے، عرب کی سرزمین ہے، کھجوروں کی سرزمین ریگستان، وہاں پیدا ہوئے ہیں۔ ان سے وہ کچھ سناتے ہیں تو ان کی بات کی صداقت جاننے کے لیے لوگ جو ہے ان کو سناتے ہیں کہ یہ کیا ہے بولو، وہ کیا ہے بولو، اگر بات سچ ہے تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو کچھ لوگوں نے تقاضا رکھ دیا کہ یہ چاند ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ، ہم آپ کو سچا پیغمبر ہے یہ مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے حکم سے انگلی کا اشارہ یوں کی ہے، جیسا انگلی کا اشارہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چاند 2 ٹکڑے ہوا، ادھر اور ادھر ہو گیا، اور پھر واپس آیا، واپس آ کر جڑ گیا۔ یہ دیکھ کر کافی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کر لیے، اور کافی لوگ جو ہے انکار کر چلے گئے کہ یہ جادوگر ہے، محمد جو ہے یہ جادوگر ہے، ہمیں اس کی بات ماننے والے نہیں کر کے۔ تو بہرحال وہ واقعہ ہوا۔ تو یہ راجہ چیرمان پیرماڑ بولتے ہیں اگر ایسا ہے تو سب سے پہلا حقدار میں ہوں، میں جاؤں گا، میں فوراً یہاں سے نکلوں گا اور جاتا ہوں، ان کے پاس جاتا ہوں، انہوں کیا ہیں، کون ہیں اور کیا سنا رہے ہیں، ان کی باتیں تمام سن کر ان کو مان کر میں واپس آؤں گا۔ تو رعایا بولتے نہیں، آپ ہرگز جا نہیں سکتے۔ دوسرے دن دربار حال سجتا ہے، دربار حال سج گیا تو علاقے کے بڑے بڑے عمرا، بڑے بڑے رئیس لوگ، بڑے بڑے جانکاری رکھنے والے، بہت عقل مند فراست والے لوگ سارے جڑ جاتے ہیں، پورا دربار حال کھچا کھچ بھر جاتا ہے۔ اور راجہ جو ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات رکھتی ہیں کہ یہ سن کر میرا دل تڑپ اٹھ رہا ہے، میں فوراً جانا ہے، وہ کون ہیں اور وہ کیا سنانا چاہتے ہیں، ان کی سچائی کس بات میں ہے، یہ میں جان کر مان کر پھر اس کے بعد واپس آنا ہے۔ تو پورے کے پورے دربار حال میں جو اب لوگ رہتے ہیں وہ سب کے سب بولتے ہیں کہ نہیں راجہ، آپ ہرگز نہیں جا سکتے، آپ کو جانے کی ہمارے طرف سے بالکل اجازت نہیں، آپ اپنی جانب سے کسی اور کو بھیجیے، وہ جائے، جا کر جو ہے وہ کچھ معلومات وغیرہ حاصل کر کے وہ آئے، مگر آپ نہیں جا سکتے، بعد والی بات دیکھیں گے۔ تو پھر وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ تعلیم یافتہ، بہت زیادہ ذہین عقل والے، بہت زیادہ سمجھدار، صحیح فیصلے کرنے والے، جیسے سائنسدان وغیرہ لوگ ہوتے ہیں، تاریخ کی جانکاری رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے جمع کرتے ہیں دربار میں، دربار حال میں جمع کر کے اس میں سے 7 افراد کو چنتے ہیں۔ وہ 7 افراد کو راجہ جو ہے اپنے طرف سے سارا اناج، بڑی جہاز، بادبانی جہاز، وہ اس زمانے میں تو مشین وغیرہ تو نہیں تھا، موٹر کی جہاز وغیرہ تو نہیں، بادبانی جہاز، ہوا کے رخ میں چلنے کی جہاز، پردے کی، تو بڑی جہاز، وہ جہاز میں تقریباً 3-4 مہینے کا راشن سارا سب رکھ کر یہ 7 افراد کو چڑھا کر ان کو سب تاکید وغیرہ سے نصیحت کر کے بھیجتی۔ تو راستے میں ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اسے پانی میں سمندر میں چھوڑ دیتی، تو 6 افراد جاتے ہیں۔ اور روایتیں ہیں بہت ساری ہسٹری کے اندر کہ وہ جہاز جو ہے 3 مہینے میں جو ہے جدہ کو پہنچتی ہے ہندوستان سے، اور کسی روایت سے 2.5 مہینے 2.5 مہینے میں پہنچتی ہے۔ بہرحال وہ جہاز جدہ پہنچی
تو جدہ میں اترنے کے بعد عرب لوگ آئے ان سے ملے، تو یہ جو ہے اشارے میں، کیونکہ وہ عربی والے اور یہ ملیالم والے، ان کی زبان یہ وہ نہیں جانتے، یہ نہیں جانتے، ایسا مسئلہ تھا۔ تو بہرحال اشاروں میں بتائے کہ ہمارے راجا ہمارے راجا وہ دیکھے محل میں بیٹھ کر چاند وہ 2 ٹکڑے ہوا، ادھر ادھر ہوا، اور پھر اس کے بعد آ کر جڑ گئے وغیرہ، اشارے میں ایسا کچھ بتانا، وہ کون، وہ کہاں ہیں، ہم کو ان سے ملنا ہے کر کے۔ تو یہ عرب لوگ جو جدہ میں جو تھے، وہ ان سے سب اشاروں میں سب پوچھنے کے بعد ان کو کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ شق القمر کا معجزہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بتائے تھے، وہ دیکھ کر آئے ہیں، ہندوستان سے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کو لے کر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملاقات کر کے جو ہے پھر اشاروں میں صحابہ جو ہے ان سے بات کرتے ہیں، وہ کچھ معلومات ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان افراد کو 17 دنوں کے لیے مکے میں رہنے کی اجازت دیتے ہیں۔ کتنے؟ 17 دن۔ تو 17 دن وہ افراد مکے میں رہے، اور وہ جو ہے جتنا سیکھنا تھا وہ سیکھے، اور جو باتیں راجا ان کو بول کر بھیجتے وہ بتائے، وہ سارا، اور اتنے زیادہ متاثر ہوئے وہ 6 افراد بھی کہ وہ 6 کے 6 بھی اسلام قبول کر گئے۔ وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت ساری باتیں، اسلام کیا سکھاتا ہے، اخلاق، تمیز، ادب، احترام، پاکی، صفائی، اللہ کا ڈر اور خوف، سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، یہ تمام باتیں، وہ سب جتنے باتیں ان کو معلوم ہو سکے وہ تمام باتیں لے کر ان کے ساتھ 7 صحابہ کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ 6 افراد کے ساتھ 7 صحابہ کو بھیجا جاتا ہے، وہ صحابہ بھی مل کر واپس آتے ہیں۔ وہ بڑا لمبا عرصہ گزر جاتا ہے آنے کا۔ تو بہرحال وہ آنے کے بعد میں جب راجا کے پاس یہ پورے 13 کے 13 جب پہنچتے ہیں، راجا خود اپنے وہ یہاں سے بھیجے ہوئے افراد کو پہچان نہیں سکتا، اتنی تبدیلی ان کے چہروں پر، ماشاءاللہ، سنت کی پوری مشت سے بڑی داڑھی، اور نظریں نیچی، اور بال مڈے ہوئے یعنی تو گردا، اور پیون لگے ہوئے لمبے کرتے، اور ہاتھ میں تسبیحات ہیں، اور نظریں نیچی ہیں۔ راجا کے پاس جب گئے تو راجا کے پاس جا کر ادب اور احترام کیے، سجدہ نہیں کیے راجا کا۔ کیوں؟ وہ کایا پلٹ ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے تھے کہ کسی انسان کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی اور چیز کی عبادت نہیں ہو سکتی، درخت ہے، پتھر ہے، چاند سورج ہے، ان سب کی عبادت نہیں ہوتی، یہ تمام انسانوں کے بہتری کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہیں، اللہ کی جانب سے، اللہ کی عبادت ہونا ہے۔ تو بہرحال وہ ادب اور احترام تو راجا کا کرتے ہیں، پھر اس کے ان کو بڑے عزت اور تکریم کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، پورا سارا سب سنتے ہیں۔ سننے کے بعد پھر ان کو تڑپ ہوتی ہے کہ ہم کو نماز جو ہے 5 وقت کی نماز طے ہے، تو نماز کے لیے ہم کو مسجد چاہیے۔ تو راجا بولتے ہیں کہ ہاں، جدھر بھی چاہے، جیسی چاہے آپ جو ہے صرف بتا دیجئے، ہمارے لوگ باقاعدہ تیار کر دیں گے۔ تو باقاعدہ رخ وغیرہ دیکھ کر، ڈائریکشن دیکھ کر مسجد لکڑی کی بناتے ہیں، پوری مسجد لکڑی کی، اس کے اندر 10-15 افراد نماز پڑھے جیسا مسجد لکڑی کی۔ تو لکڑی کی مسجد بناتے ہیں، وہاں اذان جو ہے وہ کیسی اذان اس دور میں ہوتی تھی نہیں معلوم، تو مکے میں جیسا ہوتی تھی اس وقت، کیونکہ اذان جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کے بعد اذان کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس دور میں وہ اذان کا سلسلہ تھا یا نہیں تھا اس کا تذکرہ نہیں ہے،
تو لہٰذا جو ہے بلایا جاتا تھا لوگوں کو نماز کے لیے، تو وہ بنا دیا گیا، وہ نماز چالو ہو گئی۔ تو پہلی مسجد بنی ہے کوڈنگلور میں ماڈائی مسجد کے نام سے۔ وہ مسجد جو ہے 5 سن ہجری میں تعمیر ہوئی ہے، 5 سن ہجری میں، پوری دنیا کی پہلی مسجد۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ شریف، اور دوسرا نمبر آیا مسجد قباء۔ مسجد قباء جو ہے دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر جو ہے وہ رکھی گئی، اس کی بنیاد مسجد قباء کی۔ تو مسجد قباء دوسری، اور تیسری یہ مسجد۔ بعد میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد ہوئی۔ تو ایسا تو وہ حساب سے تیسری، اور پوری دنیا کے حساب سے اگر دیکھا گیا تو پہلی مسجد پوری دنیا میں کیرلا میں بنی، ماڈائی مسجد۔ تو یہ جو ہے واقعہ اس کتاب میں تھا، تو وہ باتیں جو ہے وہ ترجمہ کرتے وقت وہ باتیں ہم کو یاد رہ گئیں۔ تو میں سوچا کہ اس کو ویڈیو اور آڈیو میں کچھ وہ جو ہے ریکارڈ کر کے ہمارے سننے والے دیکھنے والے تمام بھائی بہنوں کو سب کو بھی بھیجیں گے تاکہ ان کے بھی علم میں آ جائے۔ تو یہ کلپ ہو گئی، انشاءاللہ اس کی بقیہ آدھی کلپ جو ہے وہ اس کی ہے، کیا وہ ایپا، سامی ایپا۔ وہ ایپا کون ہے کیا ہے اس کا تذکرہ بھی وہ کتاب میں تھا۔ وہ انشاءاللہ اگلی کلپ میں ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان باتوں سے اسلام کی سچائی اور اسلام کا نور ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، یہ مقصد کو لے کر میں آپ تمام کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ آپ بھی ان باتوں کو پھیلائیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اسلام کی حقیقت کو جو ہے اجاگر کرنے کے لیے آپ بھی آگے بڑھیں۔ اور یہ ویڈیو کلپ ہے، آپ کے دوسرے کانٹیکٹس جتنے بھی ہیں ان کو سب بھیجیے، اور اس کے بعد والی جو کلپ آئے گی انشاءاللہ وہ بھی بڑی کارآمد ہے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی سچائی ہمارے دلوں کے اندر پروردگار اتار دے، ہمارے دلوں کے اندر صداقت اتار دے، ہمارے دلوں میں اخلاص عطا فرما، پروردگار مرتدم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔